अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं जी आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं? सबक कहाँ है जी? इसको उतार दूं मैं? हाँ, सबक हम पढ़ रहे थे जी अल्लामा इकबाल। तारीख 20 हो गई है, 19 है। 19 है मेरा ख्याल में, 20 नहीं है। 19 है सर। ओके बेटा। सर वो कुछ लोग वेटिंग एरिया में उनको एंटर कर दे। मैं कर देता हूँ बेटा, 1 मिनट कर देता हूँ। सबको कर देते हैं, बस 1 मिनट रुकें। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बे वादा आज इंशाल्लाह हम अल्लामा इकबाल वाला सबक मुकम्मल कर लेंगे और कल बात होगी पेपर पैटर्न पे, और उसके बाद ज़िंदगी की बातें हैं इंशाल्लाह। फिर अगला लेक्चर जो है वो पेपर हल करना सिखाऊंगा मैं आपको, और उसके बाद मज़मून और आप बीती कैसे लिखनी है। 15 नंबर का मज़मून है और 8 नंबर की आप बीती है। 100 में से 23 नंबर, तकरीबन चौथा हिस्सा तो मज़मून पेपर का ये बनता है, और इसको अगर आप अच्छी तरह से हल कर लेते हैं, 6 सफ़ों का मज़मून कहा जाता है जी कि मज़मून 6 सफ़ों का लिखा नहीं जा सकता। मुझे असल में याद नहीं रहता, मैं पहले भी किसी क्लास में वादा कर चुका हूँ। मेरे पास ऐसे मज़मून मौजूद हैं जो बच्चों ने 16-16 सफ़ात पे लिखे हैं। असल में वो हम 16 सफ़ात तो इसलिए नहीं कहते क्योंकि हमारे यहाँ और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो दूसरे बोर्ड्स में नहीं हैं, तो हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम 16 सफ़ात का मज़मून लिखें। लेकिन 6 सफ़ात का मज़मून रीज़नेबल है और 40 से 45 मिनट में लिखा जा सकता है, और अगर हम याद करके जाएं तो इतना टाइम हमारे पास मज़मून के लिए बच भी जाता है। वो मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह कि हमने टाइम को मैनेज किस तरह करना है। तो 6 सफ़ों का मज़मून लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है। बाकी आप बीती रहेगी, तो आप बीती हमेशा गैर जानदार चीज़ की होती है। हमने एम्पैथी करके, इंग्लिश में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है एम्पैथी करना, खुद को दूसरे की जगह रख के सोचना। तो कुर्सी की आप बीती आ जाती है, हमें पता है कुर्सी किस चीज़ से बनी है और ये चीज़ें कहाँ। कुर्सी की आप बीती अगर आ जाती है तो आप लकड़ी की कुर्सी की आप बीती लिखें। हमें पता है लकड़ी से बनती है कुर्सी की, जो कुर्सी है पहले दरख्त होती है, उससे पहले पौधा होती है, पहले मौजूदा हालत बयान करते हैं और फिर उसकी ज़बानी कहानी शुरू कर देते हैं। 1.5 से 2 पेजों पे आराम से लिखी जा सकती। बहरहाल पहले ये सबक मुकम्मल करते हैं, तो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में पेपर पैटर्न में समझाता हूँ आपको, और उसके बाद पेपर हल करना सिखाते हैं, और फिर आपको मजमून और आप बीती लिखना सिखाऊंगा। फिर इंशाल्लाह अगला सबक शुरू करेंगे। फिर जिस तरह के हालात हो उसके साथ हम इंशाल्लाह चलते रहेंगे। तो सफ़ा नंबर 140 में हमने कल सबक छोड़ा था। कहते हैं कि एक, अच्छा आप हंसते हैं क्यों हैं, और मैं देख रहा हूं कि ये आप हैं या कपास के खेत में अरना भैंसा। यहाँ पे सबक हमने कल छोड़ा था। अल्फाज कुछ इसमें मुश्किल हैं, तो मैं यहाँ पे खाने बना के उनके मानी लिख दूंगा, और आप भी अपने पास नोटबुक पे तहरीर करें, साथ साथ लिखें। एक मिनट जी, एक मिनट करते हैं। हो गया? नहीं हुआ, अब हो गया। तो कहा जी कि एक मरतबा बेतकल्लुफ अहबाब की सोबत में बैठे बातें कर रहे थे। बेतकल्लुफ अहबाब, अहबाब हबीब की जमा है जिसके मानी होते हैं दोस्त। बेतकल्लुफ सॉरी, बेतकल्लुफ दोस्त वो होते हैं जिनके साथ हम दिल की सारी बातें करते हैं, कुल खुला के बातें करते हैं, मजाक करते हैं।
کہ چودھری شہابالدین کا ذکر چھڑ گیا، کہنے لگے میں نے عالم مثال میں، عالم مثال سے مراد یہاں پہ خیالات کی دنیا ہے، خیالوں میں، عالم مثال کے معنی لکھ لیں خیال کی دنیا، یا خیالی دنیا بھی اس کو لکھ سکتے ہیں۔ میں نے خیال کی دنیا میں یہ چیز دیکھی کیا کہ ایک بڑھیا دیکھی جو اسٹیشن کی طرف جا رہی تھی، میں نے پوچھا تو کون ہے؟ کہنے لگی میں طاعون ہوں۔ طاعون جس طرح آج کل کرونا وائرس کی بیماری ہے، یہ اس زمانے میں 1903 کے زمانے سے لے کے 1920 کا جو زمانہ تھا، یہ چوہوں سے پیدا ہوتی تھی، چوہوں سے پیدا ہونے والی بیماری ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ جس طرح شروع ہوئی اسی طرح یہ خود بخود ختم بھی ہو گئی۔ اب تو چونکہ جدید دنیا ہے، پھر میڈیا بڑا تیز ہے، چھوٹی سی کہیں تکلیف بن جائے، کوئی پرابلم بن جائے، کوئی مسئلہ آ جائے تو وہ فوری طور پہ دنیا بھر میں نشر ہو جاتا ہے۔ اس زمانے میں میڈیا بھی اتنا تیز نہیں تھا، وبا آئی، لاکھوں لوگ، 3 کروڑ لوگ مارے گئے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق دنیا بھر میں اس وقت 3 کروڑ کے قریب لوگ اس طاعون کی بیماری کے شکار ہوئے، اور یہ چوہوں سے پیدا ہوتی ہے۔ تو کہا کہ میں نے کہا کہ تم کہاں کون ہو؟ تو کہنے لگی میں طاعون ہوں۔ میں نے کہا تو بھاگ کے کہاں جا رہی ہے؟ کہنے لگی میں شہر کی طرف جانا چاہتی تھی لیکن وہاں شہاب الدین پہلے ہی موجود ہے، میری کیا ضرورت رہ گئی۔ یہاں اپنے دوست محترم شہاب الدین صاحب کو انہوں نے طاعون کی بیماری بنا دی ہے، یعنی مذاق اڑایا۔ ایک دن سر شہاب الدین سے کہنے لگے چودھری صاحب آپ سچے مسلمان ہیں، آپ سچے مسلمان ہیں؟ اچھا، چودھری صاحب آپ سچے مسلمان ہیں۔ چودھری صاحب نے پوچھا آپ کو کیوں کر معلوم ہوا؟ کیوں کر سے مراد یہاں پہ کیسے ہے، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کہنے لگے مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ اس کا ظاہر و باطن یکساں ہوتا ہے، یعنی ایک جیسا ہوتا ہے۔ یکساں ہوتا ہے مراد ہے ایک جیسا ہوتا ہے، یکساں کے معنی ایک جیسا لکھیں، یعنی انسان کا ظاہر و باطن اندر باہر سے انسان ایک جیسا ہوتا ہے۔ مطلب ہے کہ جس طرح کا انسان کا باطن ہے جو چھپا ہوا ہے، جو اس کے دل میں باتیں ہیں زبان پر بھی وہی ہونی چاہیے، اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ انسان اندر باہر سے ایک جیسا ہے۔ اور کہا کہ اور بحمدللہ آپ کا ظاہر و باطن یکساں ہے، وہی بات کہ ان کی کالی رنگت کا مذاق اڑایا ہے۔ اب اندر ہمارے جو کچھ ہمارے دل میں ہے، ہمارے دماغ میں ہے، وہ ہمیں ہی پتہ ہے، اور کسی کو، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ہم جو منہ سے بولتے ہیں وہ لوگ سنتے ہیں اور اس بات پہ سر دھنتے ہیں کہ بڑی اچھی بات کی ہے، اب ہم اندر سے کیسے ہیں یہ صرف ہمیں پتہ ہے، یہ ہمارے رب کو پتہ ہے۔ تو کہا کہ آپ کا جو باطن ہے، یعنی آپ اندر سے بھی کالے ہیں اور باہر سے بھی کالے ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے، مذاق اڑایا۔ ان دنوں بھی چودھری صاحب نہ سر تھے نہ کونسل کے صدر، بلکہ صرف لاہور میونسپلٹی کی صدارت فرماتے تھے، لاہور میونسپل کمیٹی کے صدر تھے۔ بعد میں شہاب الدین سر ہوئے، ان کو بھی اقبال کی طرح سر کا خطاب انگریزی حکومت سے ملا، جوڈیشل کونسل کے صدر بھی رہے، اور نرے چودھری جی کہلاتے تھے۔ چودھری جی کہلاتے تھے۔ مہتر صاحب چترال، مہتر سے مراد یہاں پہ بڑا آدمی مراد ہے، اور مہتر چترال یہاں پہ چترال کا آپ اس کو بادشاہ بھی کہہ سکتے ہیں، امیر بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ کون ہے بھائی؟ میں تو گھبرا گیا ہوں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اچھا، مہتر صاحب چترال کی بات ہو رہی ہے۔ مہتر صاحب سے مراد ہوتا ہے امیر، جس طرح پشتو زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مشر، معنی بڑا یا ملک بھی استعمال ہوتا ہے، تو اسی طرح مہتر چترال سے مراد ہے چترال کا بڑا آدمی، چترال کا امیر۔ اور دوسرا لفظ ہوتا ہے مہتر کے معنی، یہ زو معنی لفظ ہے، مہتر کے معنی ہوتا ہے خاکروب، جمع دار بھی کہتے ہیں، صفائی کرنے والا جس کو انگلش میں سویپر کہتے ہیں اس کو بھی مہتر کہتے ہیں، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ تو مہتر صاحب چترال لاہور تشریف لائے اور یہاں کے معززین نے ان کے اعزاز میں ایک شاندار پارٹی دی۔
چونکہ علامہ اقبال کے سوا مہتر صاحب سے کسی کی شناسائی نہیں تھی، اقبال کے علاوہ وہ کسی اور کو جانتے نہیں تھے، اس لیے مہمان سے میزبانوں کا تعارف کرانے کی خدمت انہی کے سپرد ہوئی۔ چودھری شہاب الدین کی باری آئی تو علامہ مرحوم نے فرمایا اعلیٰ حضرت مہتر چترال، یعنی یہ چترال کے سردار ہیں، ان کی طرف اشارہ کر کے کہا، اور پھر چودھری شہاب الدین کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بڑی متانت سے، متانت کے معنی سنجیدگی سے، بڑی سنجیدگی سے کہنے لگے ہم مہتر لاہور است، کے معنی یہ عربی فارسی زبان کا لفظ ہے، ہم مہتر لاہور است، کے معنی یہ ہوتا ہے، ہم کے معنی ہمارا، مہتر کے معنی صفائی کرنے والا، لاہور ہے یہ ہمارا مہتر لاہور ہے، معنی یہ ہمارے لاہور کی صفائی کرنے والا ہے، جمع دار ہے۔ اس قسم کے لطیفے جو صرف چودھری شہاب الدین سے متعلق ہیں ہزاروں نہیں تو کم از کم سینکڑوں ضرور ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ علامہ صاحب کا انتقال ہو گیا اور چودھری صاحب بتاتے نہیں ہیں، یعنی چودھری صاحب اس بات کو بتاتے نہیں کہ میرے بارے میں اقبال نے اور کیا کیا کہا۔ علامہ اقبال جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے اور چودھری صاحب وہ باتیں نہیں بتاتے جو اقبال ان کے بارے میں کہہ گئے ہیں۔ ان سے ہر قسم کے لوگ ملنے آتے تھے اور سب کی باتیں غور سے سنتے اور ان کا جواب دیتے تھے۔ دوسرے تیسرے روز کالجوں کے کچھ طلبہ بھی آ جاتے، ان میں سے کوئی ان کے اشعار کے معنی پوچھتا، کوئی مذہب کے متعلق سوال کرتا، کوئی فلسفے کی بحث لے بیٹھتا۔ ایک دفعہ گورنمنٹ کالج کے 4-5 طالب علم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ کالج کی مخلوق میں بننے سنورنے کا شوق زیادہ ہے، جس طرح آج کل ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو کچھ اسلامی نقطہ نگاہ سے اگر ہم بات کریں تو جو کچھ اسلامی تعلیمات تھیں کہ مرد کے جو ٹخنے ہیں ان سے چادر یا شلوار اوپر ہونی چاہیے، ان کو ننگا ہونا چاہیے، اور جو عورتیں ہیں، خواتین ہیں مسلمانوں کی، ان کے ٹخنے چھپے ہونے چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ رواج عام ہو گیا ہے کہ مردوں کے ٹخنے تو ننگے ہو گئے اور عورتوں کے ٹخنے، مردوں کے ٹخنے ڈھک گئے ہیں، عورتوں کے ٹخنے ننگے ہو گئے ہیں۔ اسلامی تعلیمات سے ہم لوگ ہٹ گئے، 99%، 1% لوگ آج بھی اچھے ہیں، ساری دنیا بری کہیں نہیں ہوئی۔ تو سجنے سنورنے کا شوق لڑکوں میں زیادہ۔ ویٹنگ روم میں ویٹنگ میں کون ہے بھائی؟ لیٹ آیا کوئی؟ لیٹ آؤ تو پھر ویٹ کرنا پڑتا ہے نا۔ لو جی، اچھا تو کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ کالج کی مخلوق میں بننے سنورنے کا شوق زیادہ ہے، پاؤڈر اور سرخی کا استعمال روز بروز بڑھ رہا ہے۔ ابروؤں کو خم دینا، ابرو اسے کہتے ہیں، خم دینا، زلفوں میں بل ڈالنے، ہونٹوں کو سرخی کے استعمال سے لالین کرنا۔ لالین لال کی جمع ہے، یہاں پہ یہ لالین جو ہے یہ اصل میں لال کی جمع ہے۔ لال کے معنی ویسے تو موتی ہوتا ہے، یہاں اس کو لال کی جمع کے طور پہ استعمال کیا گیا، معنی سرخ کرنا، سرخ رنگ مراد ہے، یعنی سرخی لگانا آپ کہہ لیں، سرخ رنگ مراد ہے لالین۔ تو کہا کہ مردوں میں بھی لڑکوں میں بھی یہ استعمال بڑھ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو مرنے سورنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ایک تو یہ 4-5 گل چہرہ، پھولوں جیسے چہرے والے، یعنی خوبصورت بچے، اور نازک اندام، اندام جسم کو کہتے ہیں، نازک کے معنی نرم و نازک جسم والے، اس پر بناؤ سگار کا خاص اہتمام۔ وہی بات جو پہلے بیان کی کہ جو لڑکیوں کے کرنے کے کام ہے وہ لڑکوں نے کیے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے آتے ہی پردے کی بحث چھیڑ دی کہ پردے کو اب، جس طرح آج ہمارے ہاں ایک مخصوص طبقہ ہے جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، پردے کو جاہلانہ رسم سمجھتا ہے، اور کہا کہ یوں لگتا ہے کہ ہم پتھر کے دور میں زندہ ہیں، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو ان لوگوں کی بات ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا۔ ہمارے یہاں آج بھی کچھ لبرلز کو جیسا معاشرہ موجود ہے جو پردے کو فضول سمجھتا ہے اور کہتے ہیں یہ دیکھیں اسی باتیں 1400 سال پہلے ضرورت تھی اور آج نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی تعلیمات چونکہ ساری دنیا کے لیے آئیں اور سارے عالم کے لیے آئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت قیامت تک کے لیے ہے اور اس کی ساری تعلیمات ہم اپنے اوپر لاگو کرنی چاہیے۔ بہرحال تو ایک نوجوان کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب اب مسلمانوں کو پردہ اٹھا دینا چاہیے، معنی عورتوں کو بے نقاب کر دینا چاہیے،
یہ وہ رسوم ہے جو آج مغرب میں بڑی شدت کے ساتھ موجود ہیں، جیسے عبایا لینے پہ، چادر لینے پہ فرانس میں پابندی عائد ہے، اسپین میں پابندی عائد ہے، یورپ اس طرف جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود مزے کی بات یہ ہے کہ ہر سال پچھلی جو اسٹڈی رپورٹ ہے 2020 کی، میں پرسوں پڑھ رہا تھا کہ صرف یورپ میں، بر اعظم یورپ میں، امریکہ کے علاوہ 30 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے یہودیت سے اور عیسائیت سے، یعنی باوجود اس کے اسلام کو دبانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اسلام ابھر کے سامنے آ رہا ہے، اور آج اسلام عیسائیت کے بعد یورپ کا دوسرا بڑا مذہب ہے، اور ان کے جو مفکرین ہیں اس بات پہ فکر مند ہیں کہ اگر مسلمان ہونے کی یہی شرح رہی ہر سال، تو 2030 میں اسلام عیسائیت سے بھی بڑا مذہب ہوگا، یورپ کا سب سے بڑا مذہب اسلام ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب مسکرا کے بولے، آپ عورتوں کو پردے سے نکالنا چاہتے ہیں اور میں اس فکر میں ہوں کہ کالج کے نوجوانوں کو بھی پردے میں بٹھا دیا جائے۔ معنی مزاحیہ طبیعت لے کے آئے تھے، ان کی طبیعت کے اندر مزاح تھا، وہ ہر بات کو ہنسی خوشی اور شگفتہ انداز میں بیان کرتے تھے۔ مرحوم زندگی کے بعض معاملات میں خاص ضابطوں کے پابند تھے۔ ضابطہ کے معنی قاعدہ یا قانون، قاعدہ لکھ لیں، قانون لکھ لیں۔ ضابطہ کے معنی قاعدہ، قانون۔ ویٹ تو نہیں کر رہا جی ادھر؟ اچھا جی، تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ کوئی شخص ان سے کسی سند یا کسی تصنیف پر، معنی کتاب پر اپنی رائے لینے آتا تو کہتے کہ خود لکھ کر لاؤ، میں دستخط کر دوں گا۔ بڑی عجیب بات ہے، لیکن ہے حقیقت کہ میں نے اگر یہ کتاب لکھی ہے تو مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ اس کا لیول کیا ہے، اس کا سٹینڈرڈ ادب میں کیا ہے۔ تو کہتے تھے خود اپنی اس پہ رائے لکھ کے لاؤ، سائن میں کر دوں گا، یعنی میری رائے تصور ہوگی، جو آپ اپنے بارے میں سمجھتے ہیں وہی میری آپ کے بارے میں رائے ہے۔ اچھا، اور یہ بات وہ صرف ٹالنے کی غرض سے نہیں کہتے تھے، بلکہ جو کوئی لکھ کے لاتا اس پہ دستخط کر دیتے۔ ان کی طبیعت میں بلا کی آمد تھی۔ آمد سے مراد یہاں پہ ہے ذہن میں چیزوں کا اترنا، ذہن میں شاعری کا اترنا۔ ایک ایک نشست میں 200 شعر لکھ جاتے تھے۔ پلنگ کے پاس ایک ٹپائی پر، جس کو انگلش میں ٹپائی کہتے ہیں، پینسل اور کاغذ پڑا رہتا۔ جب شعر گوئی پر، شعر گوئی کے معنی شعر کہنا، طبیعت مائل ہوتی یعنی متوجہ ہوتی، لکھنا شروع کر دیتے، کبھی خود لکھتے کبھی کسی کو لکھوا دیتے۔ عشق رسول نے ان کے دل کو گداز بنا رکھا تھا۔ گداز کے معنی نرم، گداز کے معنی لکھ لیں نرم، اور جو بھی اللہ والا شخص ہے اس کا دل واقعی گداز ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، وہ دوسروں کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، دوسروں کی ہوئی زیادتیوں کو بخش دیتا ہے، کہتا ہے اللہ کی ذات کی خاطر میں نے تجھے جاؤ معاف کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے وقت ان کی آنکھیں پرنم ہو جاتی۔ پرنم ہو جانا معنی آنکھوں میں آنسو آ جانا، اور قرآن مجید پڑھتے پڑھتے بے اختیار رو پڑھتے تھے۔ غرض ان کی شخصیت بے حد دل آویز تھی۔ دل آویز کے معنی دلکش، دلکش لکھ لیں، خوبصورت لکھ لیں، دلکش زیادہ مناسب ہے دل آویز کے، لیکن خوبصورت بھی اس کے معنی ہو سکتے ہیں، دونوں ٹھیک ہیں۔ ان کی شخصیت کہتے ہیں بڑی دلکش تھی، دل آویز تھی۔ جن لوگوں نے صرف ان کا کلام پڑھا ہے اور ان سے ملے نہیں تو اقبال کے اعلیٰ کمالات سے بے خبر ہے۔ یعنی ان کی جو شخصیت تھی، جن لوگوں نے صرف ان کی شخصیت کے حوالے سے سنا ہے، یہ شاعری سنی ہے، وہ ان کے اصل کردار سے ابھی تک بے خبر ہیں۔ موت سے کوئی 2.5 سال پہلے وہ میو روڈ پر اپنے نو تعمیر شدہ کوٹھی میں اٹھ گئے۔ وہاں گئے ابھی تھوڑے ہی دن ہوئے تھے کہ ان کی بیگم صاحبہ کا انتقال ہو گیا۔ انہیں اس واقعے کا بہت صدمہ ہوا۔ میں نے اس حالت میں انہیں دیکھا کہ مرحومہ کی قبر کھودی جا رہی ہے اور وہ پیشانی پر ہاتھ رکھے پاس ہی بیٹھے ہیں۔ اس وقت وہ بہت بوڑھے معلوم ہو رہے تھے، کمر جھکی ہوئی تھی اور چہرہ زرد تھا۔ اس واقعے کے بعد ان کی صحت برابر بگڑتی چلی گئی۔ آخر 21 اپریل 1938 کو انتقال کیا اور شاہی مسجد کے باہر دفن ہوئے۔ یہ تھا جی ہمارا علامہ اقبال کے حوالے سے سبق۔ پورے سبق میں اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، کسی لفظ کے معنی رہ گئے ہیں، کوئی بات تشریح طلب ہے، تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ابھی 2-3 منٹ ہمارے پاس مزید موجود ہیں۔ اچھا، ایک چیز رہ گئی اور وہ تھی اقبال کی والدہ کا نام امام بی بی تھا۔ نام ہم والد صاحب کو تو اکثر پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں والدہ کا نام جو ہے وہ عام طور پہ نہیں ملتا۔ امام بی بی آپ کی والدہ کا نام تھا، اور ان کی جو پہلی شادی ہوئی وہ 1895 میں ہوئی، جب ان کی عمر صرف 18 سال تھی،
اور ان کی بیگم کا نام کریم بی بی تھا، اور یہ لاہور کے ایک فزیشین کی بیٹی تھیں، اور جن کا نام تھا خان بہادر عطا محمد خان۔ ان سے 2 بچے ہوئے، معراج بیگم اور آفتاب اقبال۔ اقبال کی دوسری شادی مختار بیگم سے ہوئی، اور یہ دسمبر 1914 میں ہوئی۔ تیسری شادی آپ کی سردار بیگم سے ہوئی، اور اس میں سے آپ کے بچے تھے جس کا نام جاوید اقبال، اور میں نے بتایا آپ کو منیرہ بانو بھی ان کی بیٹی تھی۔ یہ مختصر سن کا تعارف تھا، یہ بات رہ گئی۔ چلیں بیٹا، کوئی بات چیت نہیں ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں کل۔ اللہ حافظ۔